मैडम साहिबा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बात करते करते वो एकदम ही खामोश हो गई थी। अयान इसकी तरफ बढ़ा, अपने सर से कैप उतार कर आयजा के सर पर रखी तो वो बेसाख्ता इससे निगाहें चुराने लगी। अगले पल गैर इरादी तौर पर इसने कैप उतार कर दोबारा अयान के हाथों में रख दी थी। वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। सर्दी हो गई है, अंदर चलो वरना बीमार हो जाओगी। मैंने नहीं जाना, इसने भीगे हुए लहजे में जवाब दिया। अयान ने एक ठंडी आह भरी, तुम मुझे फिर से सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। आपको जो करना है करें, मगर मैंने आपके साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे नानी के पास वापस जाना है। ये कहकर वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अयान ने इसके दोनों बाजू मजबूती से पकड़े और इसे अपनी जानिब खींच लिया। एक झटके से वो इसे अपने सीने से लगा चुका था। आयजा इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि वो प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं आपसे नफरत करती हूँ अयान, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मेरी नजरों के सामने मेरी बीमार माँ का चेहरा घूमने लगता है। तुम एक जालिम इंसान हो, तुम्हारा बाप एक जालिम इंसान है। मुझे तुम सब लोगों से नफरत है। मैं एक बार बड़ी अफसर बन जाऊं, मैं तुम सब लोगों को सजा दिलवाऊंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा, मुझे मेरी नानी से दूर कर दिया। अयान ने मजबूती से अपने लब भींचते हुए हुए थे। वो बस प्यार से इसके बालों को सहलाए जा रहा था। मैं तुम्हें नानी से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, ये मेरा मसला नहीं। और मुझे आपके साथ नहीं जाना। आयजा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगो। इसका लहजा थोड़ा सा सख्त हुआ था। शहरयार इनके करीब आकर रुके। दरअसल वो अपनी बीवी को लेकर एक तकरीब में आए थे। आयजा जब से इस्लामाबाद आई थी, गुमसुम सी थी। वहां पर इसकी एक अफसर की बीवी से थोड़ी सी बातचीत हुई थी, लेकिन वो इनमें कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि इन औरतों की बातें ब्रांड से शुरू होकर ब्रांड्स पर खत्म हो रही थी। जबकि आयजा ने अपनी जिंदगी के 20 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुकामी दुकानों के कपड़े पहने थे। इसे तो ठीक तरह से बड़े ब्रांड के नाम भी नहीं आते थे। जो कपड़े से नानी जान बना कर देती थी, वो खामोशी से पहन लेती थी और यूं खुश होती थी जैसे किसी ने दुनिया भर की दौलत इसके कदमों में रखती हो। अभी भी जब वो अंदर आकर बैठी तो अपने चेहरे पर शोहरे नामदार की नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी। जब अजलान को ये महसूस हुआ तो अपना रुख फेर कर बैठ गया। तुम अपनी बीवी को इतना डराते क्यों हो? फारस ने इसके कान में झुकते हुए शरारती अंदाज में कहा। तो वो गड़बड़ा गया। नहीं सर, फिलहाल तुम मुझे सर ना कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। देखो तो तुम्हें देखकर कैसे इसकी हालत खराब हो गई है। इसको इतना ना डराया करो, अभी इस माहौल में एडजस्ट होने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप गलत समझ रहे हैं, वो ये कहना चाहता था, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया। अब वो इन्हें क्या बताता कि इसकी बीवी से डरती नहीं, बल्कि अपनी मोटी मोटी आंखें निकाल कर इसको डराती है। लेकिन अगर ये कह देता तो बेचारे की बेइज्जती हो जाती। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। इस दावत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर से आना, बल्कि ऐसा करो, एक हफ्ते के बाद यहाँ का चक्कर लगा लो। आयजा का दिल भी बहला रहेगा, वरना यहाँ पर अकेली बोर होती रहती होगी। ज़ारा ने हाथ पकड़कर प्यार भरे अंदाज में कहा। खामोशी से आयजा इसके दिल को बहुत अच्छी लगी थी। वो लोग हॉल से बाहर आ चुके थे। आयजा ने गाड़ी की सीट के साथ अपना सर टिकाया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे ही वो लाहौर के हदूद के अंदर दाखिल हुए, आयजा ने अपने आंसुओं को मजबूती से साफ करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, कुछ दिनों के बाद मेरा कराची में ट्रांसफ़र हो रहा है और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो फिर ठीक है, कराची की किसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दें। वो अभी तक इसी बात पर कायम थी। क्या ये ज़रूरी है कि तुम अफ़सर बनकर मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर जेल में भेजो? ये भी तो हो सकता है तुम मुझ जैसे मासूम इंसान को माफ़ करके मेरे साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारो। आपस के मामलात हम माहिर से हल कर लेते हैं, वो शरारती अंदाज में बोलता। इसकी छोटी सी नाक को दबाने लगा। मुझे ना तो आपसे कोई मुआहदा करना है और ना ही मामलात सुकून से हल करने हैं। जब मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं तो। इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि गाड़ी को ब्रेक लगा कर वो एक झटके से अपनी जानिब इसे खींच चुका था। इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। आयजा इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वह सड़क भी सुनसान थी। दूर दूर तक किसी भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर फैला हुआ अंधेरा, गाड़ी में मौजूद मध्यम रेड लाइट और इसमें चमकता हुआ आयजा का खूबसूरत चेहरा बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रहा था। चंद लम्हों तक तो इसके चेहरे का तवाफ करता रहा और फिर अगले ही लम्हे वो इसके करीब झुक गया था। आयजा के वजूद को करंट सा लगा। वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ हटी, मगर इसकी कमर पर इस दुश्मन जान की गिरफ्त मजबूत थी। अपना हक जताने के बाद वो इससे दूर होकर बैठ गया तो वह शिकायती अंदाज में इसके चेहरे को घूरने लगी। आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, मैं इससे भी बुरा बन सकता हूँ।
اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی یا پھر میری بات ماننے سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بہت جلد آپ سے طلاق۔ مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کا پیدل چلنے کا موڈ ہے میڈم عائزہ۔ یہ سن کر اس نے خوف سے نفی میں گردن ہلائی تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اب اپنی مرضی سے اتریں گی یا پھر میں آپ کو باہر نکالوں؟ وہ اس انسان کی دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ کبھی وہ اس پر حد سے زیادہ مہربان ہو جاتا اور کبھی وہ ایک ظالم انسان بن جاتا۔ روتے ہوئے وہ گاڑی سے نیچے اتری تو ایان اپنی گاڑی تیزی سے بھگا کر لے گیا۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، بلکہ اللہ کرے تم جہنم میں جلو، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں تمہیں جگہ ملے۔ میں نے عائزہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ایک کالے رنگ کی پراڈو پچھلے 5 منٹ سے اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سر کا حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر حویلی آ جاؤں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ اور اپنے سر کو بولو اب بہت ہو گیا، مجھے اس فراڈی انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ دیکھیں میڈم، آپ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ میں پولیس اسٹیشن جا کر تم لوگوں پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ وہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ اس وقت اس کے سامنے ایان کا چھوٹا بھائی زرون کھڑا تھا۔ یار قسم سے میں ابھی بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں، صرف تمہیں نہیں بلکہ اس نے مجھے بھی تکنی کا ناش نچایا ہوا ہے۔ قسم سے اتنا پریشان کرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اتنی سخت ٹریننگ مجھے اکیڈمی میں نہیں ملی جتنی یہ مجھے گھر میں دیتا ہے۔ 2 دن کی چھٹی گزارنے آتا ہوں، یہاں بھی اس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ وہ سائڈ پر فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی مجبوریاں رونے لگا۔ آئزہ تو پہلے ہی ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو ایان کی برائیاں کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ یار تم اس کو سبق کیوں نہیں سکھاتی؟ میں اس پر اپنا ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ چلو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ میں ایان بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ تم گم ہو گئی ہو اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر پارک چلتا ہوں، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ کیا وہاں وہ بڑے والے جھولے ہیں؟ عائزہ نے اشتیاق اور معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہاں پر طرح طرح کے جھولے ہیں اور تم صرف میرے ساتھ چلنے کی حامی بھرو، اور خبردار جب آپ نے میرا پول کھولا اس طرح سے بھائی کو تنگ کر کے میرا بھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ زارون اپنے دونوں ہاتھ ملتا ہوا پرسکون انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے بعد تم مجھے لے کر میرے گاؤں جاؤ گے، مجھے اپنی نانی کے چاند کے پاس واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ عائزہ بھی فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ باقی رات سے وہ ایان کی برائیاں ہی کرتے رہے۔ زورون کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے بھائی سے کس حد تک تنگ ہے۔ حویلی والے بھی ایان سے بیزار تھے۔ جب بھی وہ آتا تھا کوئی نہ کوئی نئے رولز لے کر آتا تھا۔ معصوم کزنوں کی جان تو اس کے مٹھی میں لی ہوئی تھی اس نے، نہ تو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر پاتے تھے اور نہ ہی کوئی فیصلہ۔ ان دنوں اس کا کزنوں پر زور تھوڑا کم تھا کیونکہ اسے اپنا روب جمانے کے لیے معصوم سے عائزہ مل گئی تھی۔ وہ لوگ پارک پہنچے تو عائزہ سب سے پہلے بڑے جھولے میں جا کر بیٹھی۔ تم ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ نیچے کھڑے زرون کے موبائل پر کال آئی۔ نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک سنسان جگہ پر گیا اور کال اٹینڈ کی۔ میں کب سے یہاں عائزہ کو تلاش کر رہا ہوں مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ایان جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر اطمینان سے بیٹھا اگلا پلان بنانے میں مصروف تھا، بھائی کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، اور میں خود بہت پریشان ہوں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں وہاں آتا ہوں۔ بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی۔ اور یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اپنا موبائل بھی سوئچ آف کر دیا۔ جتنا سکون اسے ایان کو پریشان کر کے ملا تھا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ دوبارہ عائزہ کے جھولے کے پاس آیا تو سب لوگ نیچے اتر چکے تھے مگر عائزہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اب اسے سمجھ آیا کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ دراصل عائزہ اس سے نظر بچا کر تیزی سے پارک سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے زرون پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے ایان کے مشورے سے یہاں لایا ہے۔ وہ ہر حال میں ان کے چنگل سے نکل کر اپنی نانی کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر رونق تھی مگر اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
کچھ سوچ کر وہ میٹرو بس اسٹیشن پر چڑھ گئی۔ اب وہ آخری اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی۔ اس سے آگے نہ اسے راستہ پتہ تھا اور نہ کبھی اس نے اکیلے سفر کیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جذبات میں آ کر اس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے رابطہ کرتی، اور نہ ہی اسے اس جگہ کا نام پتہ تھا، کیونکہ وہ اتنی بیزار تھی کہ اس نے پارک کا نام بھی نہیں دیکھا تھا۔ زرون اور ایان اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پارک کا ایک ایک چپا چھان مارا تھا اور باہر جا کر بھی دیکھا تھا، مگر وہ انہیں کہیں بھی نہیں نظر آئی تھی۔ یہ لڑکی ایک بار میرے ہاتھ لگے، میں اسے جان سے مار دوں گا، خدا کا واسطہ ہے بھائی، وہ پہلے ہی آپ سے بہت زیادہ ڈری رہتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے ڈرتی تو کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی بے وقوفی کرو گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کیپٹن کے لیے تمہاری پروموشن کروا دوں۔ رکوا دوں۔ ایان بھائی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ ہاں بالکل، جتنی بھی فورسز تھیں اس نے ان سب میں اطلاع بھجوا دی تھی۔ جب ایان کا موبائل بچا تو اس نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ سر، آپ کی وائف مل گئی ہیں، وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں، ہم سیکٹریٹ کے انٹرسٹ گیٹ پر کھڑے ہیں۔ یہ سن کر اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ تم سے تو میں بعد میں آ کر نپٹ لوں گا، پہلے اسے سبق سکھا لوں۔ پلیز اسے ڈانٹیے گا مت، وہ بس اپنی نانی جان سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ اس کی نانی سے اس کی ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو۔ اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اپنے معاملات پر توجہ دو، ورنہ سمرا کے ساتھ تمہارا رشتہ ختم کروا دوں گا۔ پتہ نہیں ایان بھائی کو کیسے ہر کسی کے تعلقات کا علم ہو جاتا ہے۔ اپنا تعلق تو ان کا فلاپ جا رہا ہے، دوسروں کا بھی ہٹ نہیں ہونے دیتے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اور انہیں بد دعائیں دیتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ عائزہ کے ملنے کی خبر سن کر اس کا دل بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ جب ایان وہاں پہنچا تو عائزہ اسے دیکھ کر ایک پولیس اہلکار کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ یہ ایک چور ڈاکو ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے بازو لپیٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہاں کھڑے اہلکاروں نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ عائزہ واپس چلو، میں نے نہیں جانا، آپ لوگ مجھے میری نانی کے پاس بھیج دیں، وہ ان کی طرح ظالم نہیں ہے۔ عائزہ نے ایان کی بات کو نظر انداز کر کے قریب کھڑے ایک ہینڈسم پولیس والے سے کہا، جسے دیکھ کر وہ متاثر ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ اس کے شوہر سے زیادہ پرکشش نہیں تھا، لیکن فی الحال اسے شوہر دشمن لگ رہا تھا، اسی لیے اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کاش وہ اس بندھن میں نہ بندھتی۔ ایان نے وہاں کھڑے پولیس اہلکاروں سے اس تنگی کے لیے معذرت کی اور اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ دیکھو، اگر تم لوگوں کی وجہ سے مجھے کچھ ہوا تو میں تم سب سے بدلہ لوں گی۔ ایک بار مجھے افسر بننے دو، میں تم سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکوں گی۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی تھی۔ ایان، جو کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہا تھا، تنگ ہوتے ہوئے بولا، اسسٹنٹ کمشنر دوسروں کے مسئلے حل کرتا ہے، جس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو یہ کام پولیس افسر کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں ڈی ایس پی بن جاؤں گی، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں نے تو ویسے بھی سی ایس ایس دینا ہے۔ اس نے ابرو چکاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، جیسے سی ایس ایس دینا کوئی بچوں کا کھیل ہو، وہ تو تب پتہ چلے گا جب تمہاری ڈگری مکمل ہوگی، ابھی تو تم نے صرف 12ویں کے پیپرز دیے ہیں۔ یہ کچھ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے کندھے پر زور زور سے مکے مارنے لگی، مگر ایان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہمیں آج رات ہی پشاور کے لیے نکلنا ہے۔ گھر جا کر ایان نے حلیہ بدلا اور پھر اسے لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ پشاور میں موجود تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اگلی صبح اپنے تایا جان سے اجازت لے کر نانی سے ملنے نکل جائے گی، وہ اس نئی تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر آپ نے مجھے نانی سے نہیں ملوانا تو کم از کم میری ان سے فون پر بات کروا دیں، آپ کی عین گزارش ہوگی۔ وہ نہایت مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، بالکل ویسے ہی جیسے پرائمری اسکول کے بچے ٹیچر کو درخواست سناتے ہیں۔ عائزہ اسی طرح سے اسے درخواست کر رہی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ ہو۔ ایان نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری نانی جان کو تم سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور اگر انہیں واقعی تمہاری فکر ہوتی تو وہ تمہیں کال کر لیتی۔ میں تمہیں اپنے فون کی ہسٹری دکھاتا ہوں، ابھی تک انہوں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے وہ ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہوگی، وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی اس کے ساتھ پھنستی جا رہی تھی۔
اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر آیا نے اپنے لب بھینچ لیے اور نمبر ڈائل کر کے فون اس کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آئزہ نے نانی جان کی آواز سنی وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نانی جان، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس جلاد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اسے دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اس کا سر پھوڑ کر میں جیل نہ چلی جاؤں۔ مجھے جیل میں بھی نہیں رہنا، پلیز مجھے واپس بلا لیں۔ یہ انسان نہیں، روبوٹ ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں کام چلتا رہتا ہے، نہ اسے ٹھیک سے بات کرنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی اسے زندگی انجوائے کرنا آتی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں اپنے شوہر کے سامنے کر رہی تھی اور ایان اس کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا۔ اتنی آزادی تو اس کے ماتحتوں نے بھی کبھی نہیں لی تھی جتنی آزادی سے اس کی بیوی اس کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی۔ ڈھیر ساری شکایتیں لگانے کے بعد اس کا دل تھوڑا ہلکا ہوا، مگر اس کی سوئی پھر اسی بات پر اٹک گئی کہ نانی جان، مجھے آپ کے پاس واپس آنا ہے۔ میری جان، میں بہت جلد خود تم سے ملنے آؤں گی۔ فی الحال تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو اور اسے تنگ نہ کیا کرو۔ میں نے اس کا قتل کرنا ہے۔ تنگ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ ایان نے اس کے ہاتھ سے غصے سے موبائل چھین لیا تو نانی جان بولی، بیٹا، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس دماغ نام کی چیز نہیں۔ اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ میں اسے خود لائن پر لے آؤں گا۔ بیٹا، اس پر سختی مت کرنا، وہ کم عقل اور نادان ہے۔ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں اس پر سختی نہیں کروں گا بلکہ پیار کروں گا۔ یہ بات اس نے عائزہ کے کان میں چپ کر کہی تو اس کا چہرہ یکدم شرم سے لال ہو گیا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری پیاری جنگلی بلی، یہاں آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ میں آخر ایسا کیا کروں کہ تم اپنی ناراضگی ختم کر دو گی۔ مجھے ناراضگی ختم نہیں کرنی، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنانا۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس سے نگاہیں چرا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ اب کی بار ایان نے اسے مضبوطی سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تمہیں راضی کرنے کے لیے اگر مجھے انگاروں پر بھی چلنا پڑا تو میں چلوں گا۔ یہ کہہ اس نے پیار سے اس کے گالوں پر چٹکی کاٹی۔ میں وہ رات نہیں بھول سکتی جب میری ماں درد سے تڑپتی رہی تھی، جب میں نے آپ سب لوگوں سے مدد مانگی تھی اور آپ نے میری کال تک اٹینڈ نہیں کی تھی۔ عائزہ نے تڑپ کر کہا، میں وہ وقت کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو بھولنے دوں گی۔ وہ ایان کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایان اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اس پر سختی کرتا تھا مگر یہ سب اس کی بہتری کے لیے تھا۔ جب عائزہ اسے چڑھتی تھی، جب بھی وہ چھٹی گزارنے گھر آتا، وہ اسے چھپ جایا کرتی، اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، اور اگر کبھی ایان اسے سامنا ہو بھی جاتا تو اسے یوں نظر انداز کرتی جیسے اس کا ایان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے تو اپنی ماں سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جب بڑی ہو کر افسر بن جاؤں گی تو میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی بہت بڑے منسٹر سے شادی کروں گی۔ اس کی ماں بیٹی کی باتیں سن کر سر پکڑ لیتی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے سمجھائیں جو کسی کے قابو میں آنے کو تیار ہی نہ تھی۔ جہاں تک اس کے والد کا سوال تھا، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش بن مانگے پوری کر دیتے تھے۔ کچھ سال پہلے ایک مشن کے دوران اس کے والد شہید ہو گئے تھے۔ ادھر ان کی شہادت ہوئی، ادھر عائزہ اور اس کی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ نے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے دادا نے انہیں کبھی بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ جیسے ان کا بیٹا دنیا سے گیا، دادا نے اپنی بہو اور پوتی کو حویلی سے باہر نکال دیا۔ یہ نفرت عائزہ کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ دادا ہمیشہ ایان کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ چھوٹی بات پر بھی اسے ترجیح دی جاتی اور اس کی غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی، جبکہ عائزہ کو ذرا سی غلطی پر سزا ملتی۔ عید کے موقع پر بھی ایان کو بھاری عیدی ملتی، مگر جب عائزہ دادا کے پاس جاتی تو اسے جھڑک کر کمرے سے نکال دیتے۔ پہلے تو وہ بہت روتی، لیکن پھر اسے ان باتوں کی عادت ہو گئی اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی کہ فکر مت کرو، جب تمہارے پاپا ریٹائر ہوں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے لندن چلے جائیں گے۔ عائزہ کی نانی کا گھر گاؤں میں تھا، وہ چھٹیاں وہیں گزارتی تھی اور اس پر بھی ایان کا مسئلہ ہوتا تھا، مگر اس کی ماں ہمیشہ اس کی حمایت کر کے اسے وہاں بھیج دیتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد وہ نانی کے گھر آ گئی۔ اسے حویلی والوں سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے والد ایک بڑی پینشن بھی اس کی ماں کو ملی تھی، مگر وہ بھی اس کے ددیال والوں نے ہتھیا لی۔ اس کی والدہ بس یہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے انہوں نے خاموشی سے سب کچھ سسرال والوں کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ وہ زیور بھی واپس کر دیا جو انہیں شادی پر ملا تھا۔ دوسری طرف نانی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور کچھ عرصہ بعد عائزہ کی ماں بھی چل بسی۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو عائزہ نے دادا سے مدد مانگی، مگر اس رات انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا، میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں، تم ایک غریب خاندان کا خون ہو، میں تمہیں اپنی پوتی تسلیم نہیں کرتا، دوبارہ کبھی کال مت کرنا۔ یہ الفاظ نشتر بن کر عائزہ کے سینے میں لگے تھے۔
اس وقت ایان کی ٹریننگ چل رہی تھی اور وہ اتنا مصروف تھا کہ اسے گھر بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ عائزہ نے اس رات ایان کو درجنوں کالز کی تھی، مگر ایان کی پھپھو کی بیٹی مناہل جو اس سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اس نے عائزہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ ایان دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ ایان کو چھٹی بھی کچھ دن کے بعد ہی ملنی تھی، اسی وجہ سے عائزہ کو بہت دکھ پہنچا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے اور جان بوجھ کر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اسی رات اس کی ماما کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اس بارے میں حویلی میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب ایان اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا اور اسے عائزہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دادا جان سے بہت لڑا کہ آپ نے اس خاتون کو حویلی سے باہر کیوں نکالا، وہ میری بیوی تھی، میں جانتا ہوں میرے بچے، تم اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھے۔ دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایان نے بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس پر دادا جان نے حد کر دی تھی اور وہ اس کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں تھے۔ جس نے بھی میری بیوی کو اس حویلی سے نکالنے میں آپ کی مدد کی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اپنی بیوی کو واپس لا رہا ہوں۔ وہ جب گاؤں پہنچا تو عائزہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اس دن بھی نانی جان کی گود میں سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نانی نے ایان کو دیکھا تو اسے اشارے سے قریب بلایا۔ چچی جان، اس نے کانپتے لہجے میں کہا۔ اس وقت عائزہ نے گردن اٹھائی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، جبکہ ایان خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نانی جان پر ڈالی جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ چچی جان کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مر گئی ہیں وہ، تم نے انہیں مار دیا۔ اس رات میں نے تمہیں کال کرتی رہی مگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہے، تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں نہیں جانتا تھا تم کس رات کی بات کر رہی ہو۔ ایان نے اپنا موبائل نکالا اور اسے ٹریننگ کے دوران کی مصروفیات دکھائیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ ایان نے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اب بس ہو گیا، میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، چپ کر کے میرے ساتھ چلو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ اب کی بار نانی جان ان کے درمیان آ گئی۔ انہوں نے ایان کو جانے کا اشارہ کیا اور اپنی نواسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ کس منہ سے مجھے لینے آیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو۔ مجھے اس خاندان کے مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ آپ نے دیکھا نہیں دادا جان نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مجھے تو انہیں دادا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر وہ مجھے اپنی پوتی قبول کرنے کو تیار نہیں، مجھے بھی ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میرے بابا کی وفات کے بعد ان سے میرا کوئی تعلق نہیں بچا، اسے ٹوک انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات ایان نے نانی جان کو کال کی، وہ ابھی تک گاؤں میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ میں کیا کروں بیٹا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے دادا کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے میری بیٹی اور نواسی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں نانی جان، مگر میرا یقین کریں میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیٹا مجھے تم پر یقین ہے مگر اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت دو۔ ایان خاموش ہو گیا اور اگلی صبح شہر واپس چلا گیا، مگر وہاں جا کر اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی میز پر تھے تو اس نے سب سے سوال کیا، کس نے عائزہ کو بتایا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں؟ جب اس نے حویلی کال کی تو کس نے اٹھائی تھی؟ یہ سن کر مناہل اس سے نگاہیں چرانے لگی۔ اگر میں نے کار ریکارڈنگ نکلوا لی اور اس انسان تک پہنچ گیا تو میں اس کا حشر کر دوں گا، اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ ارے ایان بیٹا کیا ہو گیا؟ کیوں تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے؟ امی وہ معمولی لڑکی نہیں، وہ میری بیوی ہے، وہ میری محبت ہے، وہ بچپن سے میری منقوہ ہے۔ آپ کو یا کسی کو حق نہیں کہ اس کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اب کیا تم اپنی بیوی کے لیے ماں سے لڑو گے؟ اماں جان میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط بات نہ کریں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ معصوم تھی، جس وقت وہ ٹوٹی تھی آپ کو اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، وہ ایک گھٹیا عورت کی بیٹی تھی۔ اس وقت اس کی ماں کا ہاتھ اٹھا اور ایان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے لب بھینچ لیے اور اپنی نگاہ مناہل پر گاڑ دی۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، دادا جان یہ حویلی میرے نام کی تھی اور میں فیصلہ کروں گا کہ یہاں کون رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طاقت کے زور پر فیصلہ ہو تو میں تیار ہوں۔ وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے پورے خاندان سے لڑ جائے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، مگر وہ تو اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ وہاں سے چلا گیا تو اس نے پھر سے عائزہ کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے نانی جان کو فون کیا تو انہوں نے بھی بات کروانے سے منع کر دیا۔ رات کے وقت مناہل اس کے پاس آئی۔ اس نے ایان کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگی تھی۔ مجھ سے نہیں، اس لڑکی سے جا کر معافی مانگو،
مناہل کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ تائی جان نے عجیب سے انداز میں ایان کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی اس معمولی سی لڑکی سے معافی مانگے؟ اگر میری بیوی اسے معاف کرے گی تب بھی یہ اس حویلی میں رہے گی، ورنہ یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں تائی جان، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنا سامان پیک کر کے اگلے ہی دن وہاں سے چلی گئیں۔ ایان نے ہی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس کے لیے زندگی کا سکون سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مزید 1 مہینہ گزر گیا، مگر نہ تو عائزہ اس سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ملنے کو تیار تھی۔ ایک دن ایان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ زبردستی اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس دن نانی بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگاتے بولا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ وویلا مچانے لگی۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے نا؟ مجھے بھی ہوئی تھی جب آپ نے پوری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنایا تھا، جب میری ماں تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلی گئی اور آپ کے دادا نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس وقت میں اور ماں بالکل اکیلے تھے، دو تنہا عورتیں ویران سڑک پر چل رہی تھیں۔ مجھے ہر پل ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم کسی غلط گروہ کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ اس رات میں بہت تکلیف میں تھی۔ آپ کی تکلیف اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ دیکھو، میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں جو میں نے نہیں کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ آپ اس خاندان کے وارث ہیں۔ اگر میری ماں یا باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تب تم مجھ سے سوال کرو۔ میری ماں تم سے محبت کرتی ہے اور یہ بات تم جانتی ہو، لیکن اس دن وہ خاموش رہی تھیں، اور ہر وہ شخص جو دادا کے ساتھ دے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نانی جان جب گھر میں داخل ہوئی تو دونوں کو لڑتا دے کر سر پکڑ لیا۔ ان کی بیٹی کی قبر تو پکی ہو گئی تھی، مگر نواسی ابھی تک ضد پر اڑی تھی اور اب وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن تم باقاعدہ بارات لے کر آؤ گے اور دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ نانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ نانی نے 2 ٹوک کہا۔ یہ سب ضروری تھا اگر وہ عائزہ کو گھر بسانا چاہتی تھی۔ حریم نے بہت شور مچایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نانی نے اسے رخصت کر دیا اور خود اپنے جاننے والوں کے پاس کشمیر چلی گئیں۔ وہ لوگ اچھے تھے اور نانی کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ نانا کی پینشن آتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اس بوڑھی عورت کو رکھنے میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر عائزہ کا دل خون کے آنسو روتا، لیکن وہ یہاں کے لوگوں کی تلخیوں سے نانی کو بچانا چاہتی تھی۔ ابھی تک اس کے اور ایان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ایان اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن وہ کھچی کھچی رہتی۔ جب بھی وہ قریب آتا اسے جھٹک دیتی اور بدتمیزی کرتی۔ ایان کبھی برداشت کر جاتا اور کبھی غصہ کرتا۔ ابھی وہ پشاور میں ایک مشن کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور عائزہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہاں اس کی دوسری افسروں کی بیویوں سے دوستی ہوئی تو سب نے یہی کہا، تمہارا شوہر ایک مضبوط کردار کا مالک ہے، ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ہمارے شوہر تو دوسری عورتوں کو گھورتے ہیں۔ تب عائزہ پر یہ راز کھلا کہ عورتوں کی زندگی میں اس سے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ 2 دن مزید گزرے تو مشن کے دوران ایان کو 3 گولیاں لگ گئیں۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ رات ہسپتال میں ٹھہری ہوئی تھی اور اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ بات ستا رہی تھی، اگر اسے ایان کو کھو دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس کا تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ وہ بے شک بے رخی دکھاتی تھی، مگر اسے ایان پر مان تھا کہ وہ اسے منا لے گا، مگر اب اسے اپنی تنہائی کا خوف ڈرا رہا تھا، اور اگر وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یہ سوچ سوچ کر اب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس وقت مناہل بھی اس کے پاس تھی۔ مناہل کی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اسے ایان اور عائزہ کی ناگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں پتا تھا اور اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس دن اس نے عائزہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس پہ یہ راز فاش کر دیا کہ اس نے عائزہ سے جھوٹ بولا۔ ایان اپنی ٹریننگ میں سخت مصروف تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا وہ فوراً عائزہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دادا سے بھی صرف اور صرف عائزہ کی خاطر جھگڑا کیا۔ انہوں نے اسے حویلی سے کیوں نکالا، یہ سن کر عائزہ کے پچھتاوے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے غلط سمجھتی رہی، حالانکہ اس نے ہر موڑ پر عائزہ کا ہی ساتھ دیا۔ تقریباً 3 دنوں کے بعد ایان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا عائزہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنا سر بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ ایان کے ہلنے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے باہر کی طرف بھاگی اور ڈاکٹر کو بلا لائی۔ جیسے ہی ایان باقی طبی کارروائیوں سے فارغ ہوا وہ اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایان کو اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، مگر وہ خاموشی سے برداشت کر گیا، کیونکہ فی الحال اپنی بیگم کو پرسکون کرنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ عائزہ نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی اور چھوٹے بچوں کی طرح وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔
بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، بلکہ اچھے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ایان نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اطمینان سے مسکرا دیا۔ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسے کافی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ بیچارے نے 3 گولیاں کھائیں تب جا کر بیوی راضی ہوئی تھی، لیکن یہ بھی کافی تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے بے موت کے بغیر ہی بیوی مان گئی، اگر مرنے کے بعد مانتی تو اسے کیا فائدہ ہونا تھا۔ دادا جان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی پوتی سے معافی مانگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ عائزہ نے انہیں دل سے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ایان کو کچھ ہفتوں کے لیے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا۔ وہ لوگ اب پشاور کے خوبصورت سرکاری بنگلے میں منتقل ہو چکے تھے، جہاں خاموشی اور سکون تھا، مگر عائزہ کے دل میں اب بھی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ دن بھر ایان کے گرد پروانے کی طرح گھومتی، اسے وقت پر دوائیاں دیتی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ ایان جو کبھی اپنی سخت مزاجی کے لیے جانا چاہتا تھا، اب عائزہ کی اس بدلی ہوئی ممتا اور محبت کو دیکھ کر حیران بھی ہوتا اور خوش بھی۔ ایک شام جب ایان برآمدے میں کرسی پر بیٹھا دور پہاڑیوں کے پیچھے چھپتے سورج کو دیکھ رہا تھا، عائزہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عائزہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت بدل گئی ہو، کیا یہ سب صرف اس لیے ہے کہ میں زخمی ہوا؟ عائزہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور ایان کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، شاید مجھے یہ احساس ہونے میں دیر لگی کہ نفرت اور ضد کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے دکھوں کا ذمہ دار سمجھا، مگر مناحل کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی محبت کو کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کے آپ حقدار تھے۔ ایان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہاری یہ باتیں میرے زخموں کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے خوابوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں نے تمہارے CSS کے لیے تمام ضروری کتابیں اور نوٹس منگوا لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایک طاقتور افسر بنے تاکہ اسے کسی سے انصاف مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عائزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر پھر اسے اپنی نانی کی یاد آئی جو ابھی بھی کشمیر میں تنہا رہ رہی تھیں۔ اس نے اپنا ارادہ ایان کے سامنے رکھا کہ وہ نانی کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہیں، جس پر ایان نے فوراً حامی بھر لی، مگر ابھی ان کی زندگی میں سکون کے چند ہی لمحے تھے کہ حویلی سے ایک پریشان کن خبر آئی۔ دادا جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ مرنے سے پہلے ایک بار عائزہ کو دیکھ کر اس سے باقاعدہ معافی مانگنا چاہتے تھے۔ عائزہ کا دل اب بھی ان کے لیے سخت تھا، وہ پرانے زخموں کو دوبارہ نہیں خریدنا چاہتی تھی، مگر ایان نے اسے سمجھایا کہ معاف کر دینے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کشمکش کے دوران عائزہ کو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف کوئی مرد تھا جس کا لہجہ نہایت زہریلا تھا۔ تمہیں کیا لگا عائزہ کہ ایان کے ساتھ رہ کر تم محفوظ ہو جاؤ گی؟ ابھی تو تمہارے باپ کی شہادت کے پیچھے چھپے ارادوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ وہ کال کٹ گئی، مگر عائزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ دشمن صرف حویلی کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی کہیں چھپا ہوا ہے جو ان دونوں کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر اسرار فون کال نے عائزہ کے سکون کو غارت کر دیا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود اندر ہی اندر ایک انجانے خوف کا شکار رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایان کو اس بارے میں بتائے یا نہیں، کیونکہ ایان ابھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوا تھا اور وہ اسے مزید کسی ذہنی تناؤ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ایان نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے عائزہ کے لیے شہر کے سب سے بہترین کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن کروا دیا۔ عائزہ اب روزانہ صبح لائبریری جاتی اور شام تک CSS کی تیاری میں مگن رہتی۔ ایان اکثر اسے لینے خود جاتا اور راستے میں اسے مختلف سیاسی اور سماجی معاملات پر لیکچر دیتا تاکہ اس کا ذہن ایک افسر کی طرح سوچنا شروع کر دے۔ ایک دن جب عائزہ اکیڈمی سے باہر نکلی تو اس نے محسوس کیا کہ وہی کالی پراڈو جو کچھ عرصہ پہلے اس پارک کے باہر نظر آئی تھی اب بھی سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی تھی۔ اس بار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے فوراً ایان کو میسج کیا، مگر ایان کا فون مصروف جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی میٹرو اسٹیشن کی طرف جانے لگی کہ اچانک ایک شخص نے اس کا راستہ روکا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے فون کیا تھا۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہوں میڈم؟ افسر، ابھی تو تمہیں اپنے باپ کے خون کا حساب لینا ہے۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، کون ہو تم اور میرے پاپا کا نام اپنی گندی زبان پر کیوں لا رہے ہو؟ اس شخص نے ایک لفافہ عائزہ کی طرف بڑھایا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ عائزہ نے رس سے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر کچھ پرانی تصاویر اور ایک سرکاری دستاویز کی کاپی تھی جس پر اس کے والد کے مشن کی تفصیلات درج تھیں۔ ان دستاویزات کے مطابق اس کے والد کی شہادت محض ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ اسے اپنوں میں سے ہی کسی نے غداری کر کے دشمن کے حوالے کیا۔ عائزہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ دادا جان نے اسے اور اس کی ماں کو اتنی جلدی حویلی سے کیوں نکالا۔ شاید وہ کسی سچ کو چھپانا چاہتے تھے۔
وہ جب گھر پہنچی تو ایان سے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ایان اسے سنبھالا اور جب اس نے وہ کاغذات دیکھے تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ایان جو خود ایک فوجی افسر تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ دستاویزات کتنی حساس ہیں۔ اس نے عائزہ کو سینے سے لگایا اور عہد کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک جائے گا، چاہے اس میں اس کے اپنے خاندان کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ملوث ہو۔ اسی رات حویلی سے دوبارہ فون آیا کہ دادا جان کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ بار بار عائزہ اور ایان کا نام لے رہے ہیں۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی عائزہ کو لے کر حویلی جائے گا تاکہ نہ صرف دادا سے ملاقات ہو سکے بلکہ ان دستاویز کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا جا سکے۔ عائزہ کے لیے سفر آسان نہیں تھا۔ اسے اس جگہ واپس جانا تھا جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، مگر اب وہ تنہا نہیں تھی۔ ایان ایک ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ علی صبح ایان اور عائزہ حویلی پہنچے تو وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گٹھن تھی۔ وہی در و دیوار جو کبھی عائزہ کو خوفزدہ کرتے تھے، آج ایان کی موجودگی میں اسے بے بس نہیں کر پا رہے تھے۔ دادا جان اپنے کمرے میں بستر مرگ پر تھے۔ ان کی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں، جیسے کسی بڑے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے منتظر ہوں۔ جیسے ہی عائزہ کمرے میں داخل ہوئی، دادا جان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ایان نے خاموشی سے وہ لفافہ دادا جان کے سامنے رکھ دیا جو عائزہ کو ملا تھا۔ لفافہ دیکھتے ہی دادا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے ہچکیوں کے درمیان وہ سر چگل دیا جس نے برسوں سے ان کا سکون چھین رکھا تھا۔ بیٹا، میں نے ہمیشہ ایان کے والد اور تمہارے والد میں فرق کیا۔ میں صرف اپنی انا کا قیدی تھا۔ تمہارے پاپا کی شہادت میں اس شخص کا ہاتھ تھا جو ہماری جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور میں نے ڈر اور بدنامی کے خوف سے سچ چھپایا اور تم دونوں کو باہر نکال دیا تاکہ کوئی مجھ تک پہنچ نہ سکے۔ یہ سنتے ہی کمرے کے باہر کھڑا وہ دشمن شخص جو دراصل ایان کا دور کا رشتہ دار تھا فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایان کی ٹیم نے اسے پہلے ہی گھیرے میں لے لیا تھا۔ سچ سامنے آتے ہی عائزہ کا دل بوجھل تو ہوا، مگر اسے ایک سکون مل گیا کہ اس کے باپ کا خون رائے گا نہیں گیا۔ دادا جان نے عائزہ کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں دیا اور آخری بار معافی مانگتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ حویلی میں سوگ کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ سوگ پرانی نفرتوں کے خاتمے کا پیش خیمہ تھا۔ کچھ ماہ بعد زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ پشاور کے اسی خوبصورت بنگلے کے لون میں عائزہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر تھکن نہیں بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایان قریب آیا اور اس کے سامنے ایک سرکاری گزٹ رکھا جس میں CSS کے نتائج درج تھے۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نام فہرست میں دیکھا۔ وہ ایک افسر بن چکی تھی۔ اس نے فرتے جذبات سے ایان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ میں نے کہا تھا نا عائزہ کہ ایک دن تم انصاف کرو گی۔ عائزہ نے مسکرا کر ایان کا ہاتھ تھاما۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے ایان، آپ نے مجھے ٹوٹنے سے بچایا اور مجھے لڑنا سکھایا۔ اس نے کشمیر سے اپنی نانی کو بھی بلوا لیا جو اب ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ عائزہ کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی تمام تلخیاں اب مٹ چکی ہیں۔ اسے وہ اسپتال کی رات یاد آئی جب اس نے ایان کو کھونے کے ڈر سے اپنے رب سے اسے مانگا، اور آج وہ نہ صرف اس کی زندگی میں موجود تھا بلکہ اس کے ہر خوشی کا ضامن تھا۔ محبت، صبر اور سچ نے مل کر ان کی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد کر دیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے بلکہ ایک ایسی اکائی بن چکے تھے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی تھی۔ عائزہ کی کامیابی کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ اب محض ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بااثر اسسٹنٹ کمشنر بننے جا رہی تھی۔ ایان نے اس کی خوشی میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا جس میں فوج اور سول سروس کے بڑے افسران کو مدعو کیا۔ عائزہ جب سبز رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تقریب میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، مگر اس کی نظریں صرف ایان کو تلاش کر رہی تھی جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا۔ تاہم اس خوشی کے موقع پر بھی کچھ چہرے ایسے تھے جن کے پیچھے حسد کی آگ دہک رہی تھی۔ مناہل اور اس کی ماں جو حویلی سے نکالے جانے کے بعد ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہی تھی، اب عائزہ کی اس نئی طاقت سے خوفزدہ بھی تھیں اور بدلہ لینے کے لیے بےتاب بھی۔ تقریب کے دوران عائزہ کو ایک گلدستہ ملا جس میں کوئی کارڈ نہیں تھا مگر پھولوں کے درمیان ایک پرانی جلی ہوئی تصویر تھی جس میں اس کے پاپا اور دادا جان کسی تیسرے شخص کے ساتھ کھڑے تھے۔ عائزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے محسوس ہوا کہ دادا جان نے مرنے سے پہلے پورا سچ نہیں بتایا۔ اس نے خاموشی سے وہ تصویر ایان کو دکھائی۔ ایان نے فوراً اپنے ذرائع سے اس تیسرے شخص کا پتہ لگوایا تو معلوم ہوا وہ شہر کا ایک بڑا لینڈ مافیا ڈون ہے جس کے سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں۔ عائزہ نے اپنی پہلی پوسٹنگ کے دوران اس شخص کے خلاف فائلیں کھولنا شروع کی جو ایک خطرناک کھیل کی شروعات تھی۔ ایان نے اسے بار بار خبردار کیا کہ لوگ قانونی راستوں سے زیادہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں،
مگر آئزہ اب ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ایان سے کہا، اب مجھے لڑنا سکھایا ہے ایان، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئزہ کی انکوائری نے لینڈ مافیا کے بڑے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے شروع کیے، جس کی وجہ سے اسے دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں۔ ایک رات جب وہ آفس سے دیر سے گھر لوٹ رہی تھی، سنسان سڑک پر چند گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مسلح افراد نے اسے گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن آئزہ نے کمال بہادری سے اپنی سرکاری پستول نکالی اور ان کا مقابلہ کیا۔ اسی وقت ایان اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس سے پہلے ہی شک تھا کہ آئزہ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے، مگر آئزہ اس صدمے سے کانپ رہی تھی۔ ایان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس رات اسے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ ایان نے بتایا کہ وہ جس شخص کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کا تعلق مناہل کے سسرال والوں سے ہے، اور مناہل دراصل ان کے لیے مخبری کر رہی تھی۔ آئزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مناہل کی نفرت اسے اس حد تک لے جائے گی، وہ اس کی جان لینے کی کوشش کرے۔ اگلے دن آئزہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس نے ثبوتوں کے ساتھ مناہل اور اس کے شوہر کے گھر پر چھاپا مروایا۔ یہ اس کے لیے جذباتی طور پر بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اس کے خاندان کا حصہ تھے، مگر ایک افسر کے طور پر اسے اپنا فرض نبھانا تھا۔ حویلی میں موجود باقی رشتہ داروں نے شور مچایا کہ آئزہ اب خاندان کو تباہ کر رہی ہے، لیکن ایان ایک شیطان کی طرح اپنی بیوی کے پیچھے کھڑا رہا۔ اس نے صاف کہہ دیا، جو قانون کے خلاف جائے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس واقعے نے آئزہ اور ایان کے درمیان اعتماد کو مزید گہرا کر دیا۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بہترین ساتھی بن چکے تھے۔ آئزہ نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے جو اس کے والد کی شہادت اور جائیداد پر قبضے کے پیچھے چھپی سازش کو بے نقاب کر رہے تھے۔ عدالت میں کیس چلا اور آئزہ نے خود اپنے والد کا کیس لڑنے میں مدد کی۔ جب عدالت نے اس لینڈ مافیا ڈون اور اس کی سہولت کاروں کو عمر قید کی سزا سنائی تو آئزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا آج اس کے والد کی روح کو سکون ملا۔ سزا سنانے کے بعد جب وہ عدالت سے باہر نکلی تو میڈیا کے نمائندوں کا ہجوم تھا، مگر اس نے صرف ایان کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی، جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد حویلی میں دوبارہ رونق لوٹ آئی۔ ایان اب لیفٹیننٹ کرنل بن چکا تھا اور آئزہ اپنے شعبے کی ایک جرأت مند افسر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ نانی جان کشمیر سے مستقل ان کے پاس آ چکی تھیں اور گھر میں چھوٹے ایان جونیئر کی آمد نے خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایان اور آئزہ اب شام کو حویلی کے اسی برآمدے میں بیٹھتے جہاں کبھی خاموشی اور نفرت کا پہرا تھا، مگر اب وہاں کہکے اور محبت کی خوشبو تھی۔ آئزہ نے ایان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر اس دن آپ مجھے زبردستی گاڑی سے نہ اتارتے اور مجھے نانی کے پاس نہ چھوڑتے تو شاید میں آج بھی اسی اندھیرے میں ہوتی۔ ایان نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر تم میری جنگلی بلی نہ ہوتی تو شاید مجھے زندگی جینے کا مزہ نہ آتا۔ ان کی زندگی کی کتاب کا یہ باب اب مکمل ہو چکا تھا، جہاں دکھ، پچھتاوے اور انتقام ختم ہو گئے تھے اور صرف ایک دائمی محبت باقی رہ گئی تھی۔